औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से मेरी हमेशा यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक आप लोगों को जहाँ भी रखे अपनी अमान में रखे, खैरियत में रखे और अपने सिवा इस दुनिया में किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम आमीन। क्लास 6 कौम निसाब 2022 के मुताबिक मॉडल दरसी किताब है। ठीक है, इसके हम 4 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आज जो इसका है टॉपिक नज़म, वो है बरसात। तो इसमें जो है वो मैंने आप लोगों के लिए जो मुश्किल मायने हैं उनके अल्फाज जो है वो उसके ऊपर अंडरलाइन कर दिए हैं, ताकि आप लोगों को जब इसकी तशरीहात करनी पड़े तो मुश्किल ना हो। तो आइए पहले चैप्टर को रीड आउट देख लेते हैं नज़म को कि क्या है इसके अंदर। वो देखो उठी काली काली घटा है, चारों तरफ छाने वाली घटा। घटा कहते हैं काले बादल को, चारों तरफ का मतलब है हर तरफ। घटा के जो आने की आहट हुई, हवा में भी एक सनसनाहट हुई। आहट कहते हैं हल्की सी आवाज़ को और सनसनाहट कहते हैं तेज़ हवा की आवाज़ को। घटा आकर मी का जो बरसा गई, तो बेजान मिट्टी में जान आ गई। मी कहते हैं बारिश के पानी को और बेजान होता है मुर्दा। ज़मीन सब्ज़े से लहलहाने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। लहलहाने का मतलब है हरी भरी फसल से हवा का झूमना। जड़ी बूटियाँ पेड़ आए निकल, अजब बेल पत्ते अजब फूल फल। जड़ी बूटियाँ उन पौधों को कहते हैं जो ख़ुद ब खुद उगते हैं, और अजब कहते हैं हैरत को। हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, हर एक फूल का एक नया रंग है। ढंग कहते हैं तरीके को। ये वो 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। माजरा कहते हैं किस्से को। तो मैं आई होप कि जो है वो आप लोगों को इसमें से जो है वो समझ में आई होगी। उम्मीद करती हूँ जो मैंने आप लोगों को मुश्किल अल्फाज के मायने बताए हैं वो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे और आपको इससे आगे काम करने में आसानी मिलेगी। आइए नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पेज में जो है वो दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों के लिए निकाल के रखे हैं। मैं आप लोगों को सवाल के जवाब करवाती हूँ जी। तो सवाल नंबर 1 है, काली काली घटा से क्या मुराद है। इसका जवाब है, काली काली घटा से मुराद है कि जब बरसात का मौसम आता है तो वो अपने साथ बादल की काली घटाएं लेकर आता है, तो हर तरफ काले बादल फैल जाते हैं और बरसात के आने की खबर देता है। सवाल नंबर 2 है, बारिश के बाद बेजान मिट्टी में कैसे जान आती है। आंसर है इसका, बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी हो जाता है। सूरज की गर्मी और तपिश से ज़मीन खुश्क हो जाती है, इसीलिए कोई पेड़ पौधा नहीं उगता, मगर जैसे ही बारिश बरसती है तो सब जगह हरियाली हो जाती है। सवाल नंबर 3 है, किसानों की मेहनत ठिकाने लगाने का मफ़हूम वाज़े करें। जवाब है, किसान की मेहनत ठिकाने लगाने से मुराद है मेहनत का फल हासिल होना। जब बारिश होती है तो उससे फसल को फ़ायदा हासिल होता है और जल्द पक कर तैयार हो जाती है। इसीलिए ये मौसम किसानों के लिए अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। सवाल नंबर 4 है, घटा के आने से हवा का कैसे पता चलता है। जवाब है, जब बरसात का मौसम होता है तो बादल जमा होना शुरू हो जाते हैं और हवा के ऊपर छा जाते हैं। आसमान बादलों से भर जाते हैं। बरसात होते वक्त हवा का खुशगवार हो जाती है। हवा की सनसनाहट से घटा के आने का पता चलता है। ठीक है जी। नेक्स्ट पेज पर है 28 पर कि सुनिए और बोलिए। इन्होंने हमें एक इबारत दी है, उसमें से 2 सवालों के जवाबात लिखने हैं कि तमाम दोस्त मुज़फ़्फ़राबाद से वादी नीलम की तरफ जा रहे थे। मुज़फ़्फ़राबाद से उठ मकाम का रास्ता नहायत ही खूबसूरत और दिलकश है। एक तरफ दरियाए नीलम का नज़ारा और दूसरी तरफ सरसब्ज़ पहाड़ बहते हुए झरने एक दिलकश समा बांध रहे थे। इन आबशारों और नदियों ने हमारे सफ़र को दिलचस्प और आसान बनाया।
آج بھی ہم ان نظاروں کے بارے میں سوچ کر فرحت اور دلکشی محسوس کرتے ہیں۔ یہ 2 سوال دیے ہیں، ہمیں ان کے جواب لکھنے ہیں۔ جی، تو پہلا سوال اس کا یہ ہے کہ تمام دوست کہاں جا رہے تھے؟ جواب ہے تمام دوست مظفر آباد سے وادی نیلم کی طرف جا رہے تھے۔ سوال نمبر 2 ہے مظفر آباد سے اٹھ مقام کا راستہ کیسا تھا؟ جواب ہے مظفر آباد سے اٹھ مقام کا راستہ نہایت ہی خوبصورت اور دلکش تھا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے سوال جواب ہو گئے ہیں۔ یہ بک میں جو ہے وہ اس کے 29 پیج پر سوال نمبر 4 ہے درج ذیل جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کی جگہ ان کے متضاد الفاظ لکھ کر دوبارہ جملے بنائیے۔ نمبر 1 ہے آج کا سبق انتہائی آسان ہے۔ تو جو انڈر لائن کیے ہوئے ہیں یہ ورڈز ہیں، الفاظ ہیں، ہمیں اس کے متضاد مطلب اس کے اپوزٹ لکھنے ہیں۔ آسان کا اپوزٹ کیا ہے؟ مشکل۔ آج کا سبق انتہائی مشکل ہے۔ بابر نے نیا موبائل خریدا، نیا کا اپوزٹ ہے پرانا۔ میرا بھائی بے حد چست لڑکا ہے، میرا بھائی بے حد سست لڑکا ہے، کیونکہ ہم نے اس کو متضاد میں چینج کرنا ہے۔ دشمن کو ڈرپوک نہیں سمجھنا چاہیے، دشمن کو بہادر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اجنبی شخص کو شک کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اجنبی شخص کو شک کا اپوزٹ ہے یقین، یقین کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھ کر ریڈی کر کے رکھ دیا ہے۔ نظم برسات کا خلاصہ۔ نظم برسات کے شاعر محمد اسماعیل میٹھی ہیں۔ انہوں نے نظم میں برسات کے موسم کی خوبصورت منظر کشی کی ہے۔ برسات ایک خوبصورت عطیہ ہے جو انسانی زندگی کی بقا کا ضامن ہے۔ جب برسات کا موسم آتا ہے تو بادل اور گھٹائیں چاروں طرف پھیل جاتی ہیں، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے۔ انسان، حیوان، چرند پرند اسی موسم میں لطف اندوز ہوتے ہیں اور کسان کی محنت رنگ لاتی ہے، فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بے جان مٹی میں جان آ جاتی ہے، ہر چیز دھل کر صاف ہو جاتی ہے اور نکھر کر سامنے آتی ہے۔ ہمیں بارش جیسی نعمت پر اللہ کی قدرت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور برسات کے موسم سے لطف اندوز ہونا چاہیے۔ یہ آپ لوگ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی ورڈ مجھ سے مسنگ ہو گیا ہے تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے جی، اس کا جو ہے وہ سوال نمبر 6 ہے بارش کی وجہ سے پیش آنے والے حادثات سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ایک پیراگراف لکھیں۔ میں نے لکھ کے رکھا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ بارش کے دنوں میں گھروں سے غیر ضروری نہ نکلا جائے۔ بارش کے دنوں میں سفر سے بچنا چاہیے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے بچا جا سکے۔ گھروں میں چھت اور دیواروں کو مضبوط بنایا جائے کیونکہ چھت کمزور ہو کر گر جاتی ہے جس سے جانی اور مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ بجلی کی تاروں اور کھمبوں کو ہاتھ نہ لگائیں کیونکہ بارش کے دنوں میں کرنٹ پھیلنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے جس سے اموات زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے ان دنوں میں احتیاط کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ خلاصہ ہم نے ڈن کر دیا ہے اور یہاں پر ہم نے لکھا ہے کہ بارش کی وجہ سے پیش آنے والے حادثات سے کیسے بچا جا سکے۔ تو یہ پھر میں رکھتی ہوں، اگر کوئی ورڈ مجھ سے مسنگ ہو گیا تو آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے بارش کے منظر سے متعلق دیکھ کر 10 سے 15 جملہ لکھیں۔ ٹھیک ہے، یہ انہوں نے ہمیں ایک پکچر ڈسکرائب کی ہے اور ہم نے اس کے ذریعے جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ 10 سے 15 جملے لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ پکچر جو ہے وہ اسلام آباد شہر کی فیصل مسجد کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہے۔ میں نے آپ کے لیے پھر بھی لکھ کر ریڈی کر دیا ہے، چلیے دیکھتے ہیں۔ تصویر میں نظر آنے والا منظر اسلام آباد شہر ہے، نمبر 1 پوائنٹ۔ نمبر 2 ہے جس میں فیصل مسجد دکھائی دے رہی ہے۔ نمبر 3 از مسجد کے عقب میں پہاڑ نظر آ رہے ہیں۔ نمبر 4 از پہاڑوں پر سیاہ بادل دکھائی دے رہے ہیں۔ نمبر 5 از کالے بادل اور کالی گھٹا بارش ہونے کی نوید دیتی ہے۔ نمبر 6 از کالی گھٹا چھانے سے بارش کی آمد ہوتی ہے۔ نمبر 7 یہاں بارش برس چکی ہے جس سے پیڑ درخت دھل کر صاف شفاف ہو گئے ہیں۔ نمبر 8 سڑکیں بارش کے پانی سے دھل کر صاف ہو گئی ہیں۔ نمبر 9 اس سڑک پر گاڑیاں اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہیں۔ نمبر 10 از گویا اس تصویر میں بارش کی دلکش منظر کشی کی گئی ہے۔ تو یہ بھی اگر آپ میں سے کسی سے مجھ سے رہ گیا ہے کوئی سوال کوئی پوائنٹ
تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کر اپنے لیے کام کو آسان کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو برسات کا پورا جو چیپٹر ہے اس کا ٹاپک کور کروا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئے ہیں، پھر بھی اگر آپ میں سے کسی کو اس کا اسکرین شاٹ لینا ہے تو آپ لوگ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ برسات کا خلاصہ ہے، یہ جو ہے وہ اس کے سارے سوال جواب ہیں برسات کے۔ اچھا، لاسٹ جو ہے وہ اس کا چیپٹر نمبر 2 رہ گیا تھا کہ نظم پڑھ کر اس میں موجودہ معلومات اور تصورات کو اخذ کرتے ہوئے درست جواب کو منتخب کریں۔ گھٹا کس چیز کا سبب بنی؟ ہریالی کا سبب بنی۔ محنت ٹھکانے لگانے سے کیا مراد ہے؟ کسان کا محنت کرنا۔ بے جان مٹی میں جان آ جانا کس سے ظاہر ہوا؟ می برسنے سے۔ مجموعی طور پر اس نظم کے لیے موزوں ترین جملہ کیا ہے؟ آسمان پر کالی گھٹائیں آتی ہیں، بارش سے سارا ماحول بدل جاتا ہے، یا کسان سخت محنت کرتا ہے۔ تو میرے حساب سے مجھے جو 2 سمجھ میں آئے ہیں، ایک یہ آیا ہے بارش سے سارا ماحول بدل جاتا ہے، اور نمبر 4 کسان سخت محنت کرتا ہے۔ آپ لوگوں کو جو ٹھیک لگے آپ لوگ وہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ لوگ سب سے یہی امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ٹاپک جو ہے وہ وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ اگر اس برسات کے چیپٹر کی کسی کو تشریحات چاہیے تو آپ مجھ سے کامنٹ سیکشن میں کہہ سکتے ہیں، میں آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو تشریحات کی بھی ریڈی کر دوں گی۔ باقی ادروائز میں نے جو ہے وہ چیپٹر کے سٹارٹ میں ہی جو ہے وہ نظم کے مشکل الفاظ کے اوپر اس کے معنی لکھ دیے ہیں۔ حوالہ شعر دینا ہوتا ہے، وہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کے جو ہے وہ شاعر کون ہے۔ شاعر یہ ہے ان کے محمد اسماعیل میرٹھی، اور مشکل جو ہے وہ الفاظ ہیں ان کے معنی بھی میں نے اوپر مینشن کر دیے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی کو تشریحات کی ضرورت ہوگی تو میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو ریڈی کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دعائیں دیجیے اور ہمیشہ دعائیں لیجیے، اور ہمیشہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اپنی زندگیوں میں کس طریقے سے آسانیاں پیدا کرے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔